औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अली। नाजरीन, कोरोना वायरस के वार जारी हैं और साथ ही साथ आपको यह भी बताते चलें कि बहुत सारे इश्यूज इस दौरान भी जन्म लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तो पेट्रोल की किल्लत का सामना आवाम को करना पड़ रहा है और दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए खुराक के सेक्टर की तो टिड्डी दल का हमला मुसलसल पाकिस्तान समेत तमाम जितने सूबे मौजूद हैं, कराची समेत और जहां जहां पर फसलें उगाई जाती हैं, तमाम जगहों पर टिड्डी दल के हमले से लोग परेशान दिखाई देते हैं। और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा निसार खोड़ो साहब ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद वाज़ेह तौर पर यह बात भी कही है कि इस पर भी वफाकी हुकूमत की जानिब से गैर संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है। उसकी वजह दरअसल यह है कि जहां इन टिड्डियों को जो है वो मारना चाहिए, स्प्रे करना चाहिए, जो जहाज इन टिड्डियों पर स्प्रे कर सकते हैं, इनको मार सकते हैं, वो जहाज अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास मौजूद नहीं है तो उनको कुछ अरसे के लिए किराए पर ले लिया जाए। लेकिन खुदा के लिए अवाम से इस तरह का मजाक ना किया जाए कि आप लोग जिंदा टिड्डियां पकड़ पकड़ कर 15 रुपए किलो पर वफाकी हुकूमत को फरोख्त कर दें। लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं मुझे इस्माइल राहू साहब की याद आने लगी, क्योंकि इस्माइल राहू साहब ने इससे कबल जब टिड्डी दल का हमला हुआ था तो उसमें वाज़ेह तौर पर उन्होंने यही बयान सादिर किया था कि अगर आप टिड्डियों से निजात चाहते हैं तो पकड़ पकड़ कर उनको नोश फरमाना शुरू कर दिया जाए, उनकी कढ़ाई बनाई जाए, उनकी बिरयानी बनाई जाए, क्योंकि बहुत सारे इलाकों में टिड्डियां खाई भी जाती हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, कराची वाले हैं, इतनी फूड स्ट्रीट्स का सामना है, तो ऐसी कौन सी मौत आ पड़ी है कि कराची वाले जो हैं वो फूड स्ट्रीट्स पर कढ़ाई और तिक्के छोड़कर टिड्डियां खाने पर मजबूर हो जाएं। इस्माइल राहू साहब को भी अपने बयान पर नजरसानी करनी चाहिए थी। पेट्रोल क्राइसिस मुसलसल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इस पर अगर मैं वफाकी हुकूमत की नजर उतारना शुरू करूं तो इतनी बेबस हुकूमत पाकिस्तान की 70 साल तारीख में कहीं दिखाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि वफाकी हुकूमत की जानिब से जो बयानात दिए जाते हैं तमाम सूरत हाल उसके बरक्स दिखाई देती है। उसकी वजह दरअसल यह है कि वफाकी हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर यह बयान सादिर किया था कि अगर लॉकडाउन की सूरत हाल के अंदर कोई कंपनी अपने मुलाजमीन को नौकरी से बर्खास्त करती है तो उसका लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा और उन तमाम कंपनीज को पाकिस्तान में कारोबार करने की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी, बशमूल के इलेक्ट्रिक के, क्योंकि के इलेक्ट्रिक को उनके बिल्स कम करने या बिल्स को माफ करने के अहकामात जारी किए गए थे। लेकिन यहां पर सूरत हाल यही दिखाई देती है कि कारोबारी तबका जो कि पाकिस्तान के ऊपर हर शोबे के अंदर दिखाई देता है, वो तमाम कारोबारी तबके के मातहत चलने वाली वो कंपनीज, एक एक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का किरदार अदा कर रही है पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के अंदर। अगर सूरत हाल ऐसे ही चलती रही तो आगे आने वाले दिनों में सूरत हाल मजीद खराबी की जानिब जाती हुई दिखाई दे रही है। लॉकडाउन जो है वो नागुज़ीर हो चुका है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट ने पूरी पाकिस्तान की आवाम को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। लेकिन यहां सूरत हाल यही दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं, चाहे सूबाई लेवल पर बात कर ली जाए या वफाकी हुकूमत की बात कर ली जाए, नीयत में कहीं ना कहीं फतूर दिखाई देता है। क्योंकि अगर सिंध हुकूमत चाहे या फिर वफाकी हुकूमत चाहे, वफाकी हुकूमत इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाकी तीनों सूबों में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मौजूद है, अगर उनकी बात कर ली जाए तो नीयत के साथ अगर पाकिस्तान की आवाम को सिर्फ महीने के महीने 13 अरब रुपए का रिलीफ फराहम कर दिया जाए तो लोग अपने घरों में महसूर होने के लिए तैयार हो जाएंगे। वो बयानात, वो बातें, वो इकदामात करने की जो बातें की जाती थी, जो तमाम तर अहकामात जारी किए जाते थे, वो तमाम रद्दी की टोकरी में चले जाएंगे। सिर्फ 13 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस कर दिया जाए कि हर महीने आवाम के रिलीफ के लिए, अवाम को भूख से बचाने के लिए, उनके कारोबार को सिक्योर करने के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से 13 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस कर दिया जाएगा। और सूरत हाल वाकई खराब है। उसकी वजह दरअसल यह है कि कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं। बड़ी तादाद में सियासतदान जो कि पाकिस्तान की अशराफिया को चलाते हैं, वो तमाम सियासतदान भी कहीं ना कहीं कोरोना में मुब्तला होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वजीर आला पंजाब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ शामिल हैं। इसके अलावा MKM पाकिस्तान के फैसल सब्जवारी साहब कोरोना पॉजिटिव
پازیٹو ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے غلام مرتضی بلوچ صاحب جو ہے وہ جام شہادت نوش کر چکے ہیں اسی وائرس کے بلبوتے پر. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ اب سے کچھ دیر قبل آل پارٹیز کانفرنس جب منعقد کی گئی تو اس میں ایم کیو ایم پاکستان کے نمائندے خواجہ اظہار الحسن صاحب, جن کی رپورٹ ان کو اس میٹنگ کے اندر ہی موصول ہوئی ہے, جس میں ان کو واضح طور پر یہ بتا دیا گیا کہ ان کا بھی کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے, تو وہ بھی میٹنگ سے اٹھ کر چلے گئے. انہوں نے گھر کو اپنے آپ کو اسی گھر میں کوارنٹائن کر لیا ہے جس گھر میں وہ رہائش پذیر ہیں. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سے موجود ہیں سردار نزاکت صاحب. بہت شکریہ سردار صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جبکہ پاکستان تحریک انصاف سے مجھے جوائن کیا ہے زرقا ناز صاحبہ نے, بہت شکریہ دیا, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جبکہ سینئر تجزیہ کار سماجی رہنما طاہر حسین صاحب بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ طاہر بھائی, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. سردار صاحب, گفتگو کا آغاز سر میں آپ سے ہی کروں گا. صورتحال دکھائی کیا دیتی ہے سر, کیونکہ مسلسل کیسز بڑھتے جا رہے ہیں, آپ لوگ جو ہیں وہ لاک ڈاؤن کے حق میں ہیں, اور اگر وفاقی حکومت کی بات کر لی جائے تو وفاقی حکومت کہتی ہے کہ اگر لاک ڈاؤن ہوا کورونا سے اتنے نہیں مریں گے جتنے بھوک سے مر جائیں گے. دیکھیں بہت شکریہ. ایک تو آپ نے بڑا تھورلی ایک انٹرو دیا ہے, میں سمجھ رہا ہوں کہ بڑا کمپریہنسو آپ نے انٹرو دیا ہے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, پاکستان پیپلز پارٹی اور صوبائی حکومت بیسکلی ڈے ون سے ہم اس چیز پہ کنونس ہے کہ جس طرح پوری دنیا میں ایک لاک ڈاؤن ہوا ہے, اور کمپلیٹلی جو لاک ڈاؤن ہوا ہے وہ ہونا چاہیے تھا, نہ کہ صرف کراچی میں سندھ کے اندر بلکہ پورے پاکستان کے اندر جی بی اور اے جے کے سمیت پورے ہر جگہ پہ ایک لاک ڈاؤن ہونا چاہیے تھا. لیکن انفارچونیٹلی آج بھی پرائم منسٹر پاکستان نے جو اسپیچ کی ہے وہ مجھے آج تک ان کی کوئی اسپیچ سمجھ میں نہیں آئی. وہ کبھی کہتے ہیں لاک ڈاؤن سے یہ فائدے ہوئے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن اشرافیہ نے کروا دیا. مجھے جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ملک کے اندر ایک ایسا پرائم منسٹر ہے جس کو خود اپنی بات اگلے دن وہ کچھ بات کرتے ہیں اور دوسرے دن کچھ بات کرتے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں کہ آج بھی پاکستان کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جس طرح وفاقی حکومت نے یہ تماشا لگایا ہے, اور جو آج کرونا سپریڈ ہوا ہے کرونا کا, اور جس طرح ٹرانسمیشن کرونا کی جاری ہے, اس کی تمام تر ذمہ داری عمران خان کے اوپر آتی ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کو سنجیدہ نہیں لیا. اور علی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جب بھی پرائم منسٹر صاحب میٹنگ کے اندر بیٹھتے ہیں, کبھی وہ پین کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں, کبھی وہ ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں, کبھی وہ ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں, کسی چیف منسٹر کو وہ ان کی بات نہیں سنتے اور اس پہ غور نہیں کرتے کہ کون سا چیف منسٹر کس طرح کی بات کر رہا ہے. لیکن سر باڈی لینگویج سے آپ جو ہے وہ اسٹریٹجی کا اندازہ نہیں لگا سکتے نا سر. اگر کوئی پانی پی رہا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ وہ بات ہی نہیں سن رہا. میری سن لیں نا, باڈی لینگویج بھی بہت ضروری ہوتی ہے بات سننے کے لیے, کہ آپ اگر آپ میری بات سن رہے ہیں, میں اگر آپ سے مخاطب ہوں تو آپ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں, تو پھر اس کا مطلب آپ میری بات کو فالو نہیں کر رہے ہیں. بات یہ کہ پاکستان کے اندر آج جس طرح لوگ بددعائیں دے رہے ہیں, جو میں آپ کو بتاؤں, رات کو میں ملتان میں تھا, ملتان میں 200 گاڑیوں کی لائن تھی جہاں پہ پیٹرول ہم نے لیا ہے, 200 گاڑیوں کی لائن. جس طرح عمران خان اور ان کے حواریوں کو بددعائیں دی جا رہی تھی, میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں اس طرح کی سچویشن پاکستان کے اندر نہیں دیکھی کون دے رہا تھا بددعائیں؟ اور عوام دے رہی تھی. وہاں پہ ایک دنیا ٹی وی والے آگئے, انہوں نے لوگوں سے پوچھا, ہم سے بھی بات کی, تو جس طرح لوگوں نے بددعائیں کی ہیں, میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ بددعائیں صرف عمران خان کو نہیں لگ رہی ہیں بلکہ ان کو پاکستان کے اوپر مسلط کرنے والوں کو بھی یہ بددعائیں لگ رہی ہیں, جنہوں نے پاکستان کے اوپر ایک ایسے شخص کو مسلط کیا ہے کہ جس کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس طرف لے کے جانا ہے ملک کو, اور وہ ڈیلی بیسس پہ آ کے تقریر کرتے ہیں, اور آج تک وہ خود اب ایس او پیز فالو نہیں کر سکے عمران خان صاحب, اور لوگوں کو لیکچر دیتے پھر. ایک چیز جو ہمیشہ میرے سر کے اوپر سے نکل جاتی ہے وہ وجہ یہ ہے کہ سندھ حکومت نے تو سب سے پہلے اسٹینڈ لیا اور سب سے زیادہ ایکسٹریم اسٹیپ بھی آپ لوگوں نے لیا, لاک ڈاؤن کیا. ٹھیک ہے سر, میں نے خراج تحسین پیش کیا تھا مراد علی شاہ صاحب کو اسی پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے. سر ایک چیز مجھے بتا دیں, اگر سندھ میں لاک ڈاؤن کسی مسئلے کا حل ہوتا تو آج سندھ کے اندر کیسز زیادہ کیوں ہیں, ہلاکتیں زیادہ کیوں ہیں, ایک چیز اسپتالوں میں جگہ ختم ہو چکی ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سندھ کوئی الگ سے ملک نہیں ہے, کہ اسی فیڈریشن کا حصہ ہے. 18ویں ترمیم پہ دیکھیں 18ویں ترمیم کو رہنے دیں. اچھا یہاں پہ ایک سب سے بڑا ہتھیار ہے. میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں, اگر آپ مجھے انٹرپٹ نہیں کریں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ ظاہر ہے پورے پاکستان سے سندھ کے اندر لوگ آتے ہیں, سندھ سے پورے پاکستان کے اندر لوگ جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. جب تک پاکستان کی فیڈریشن
پاکستان کے پرائم منسٹر ایک پیج پہ نہیں ہوں گے، پاکستان کے سارے چیف منسٹر کے ساتھ، جی بی کے چیف منسٹر کے ساتھ، آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کے ساتھ، اس وقت تک یہ مسئلہ حل کبھی ہو ہی نہیں سکتا نہیں سردار صاحب، یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے نا. ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، یہ میرے سوال کا جواب نہیں، میرے سوال پہ آ جانا سر. تافتان سے جو زائرین لائے گئے کراچی میں، وہ سندھ گورنمنٹ تو نہیں لے کے آئی. اچھا دوسری بات یہ کہ جب آپ ظاہر روک ہی نہیں سکے لوگوں کو، آپ ٹرین ٹائم پہ نہیں بند کر سکے، ڈومیسٹک فلائٹس آپ نہیں بند کر سکے، آپ پورے ملک کے اندر جو موومنٹ ہے وہ لوگوں کی نہیں بند کر سکے، تو سندھ گورنمنٹ کیسے یہ ساری موومنٹ جو ہے وہ صرف سندھ میں ہوئی؟ میں آپ کو بتاؤں پورے پاکستان میں، میرے بھائی صرف سندھ واحد صوبہ ہے جس کی میں آپ کو بتاؤں جس کے ناکے سے WHO نے، UNDP نے اور پورے انٹرنیشنل پریس نے مراد علی شاہ صاحب کے لیے چھاپا کہ مراد علی شاہ صاحب نے کس طرح کے WHO کی انسٹرکشن پہ پریکاشنز لیے، اور جب انہوں نے دیکھا عمران خان صاحب اور ان کے جو منسٹر صاحبان تھے جہاں یہ جو کراچی سے سلیکٹ ہو کے گئے ہوئے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ پوری دنیا میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور صوبائی حکومت کو اپریسیشن ملتی ہے، وہ آ کے یہاں پہ بیٹھ گئے، اور جتنا کراچی کے اندر یا پورے سندھ کے اندر لاک ڈاؤن ڈسٹرب ہوا وہ گورنر کی وجہ سے اور ان کے منسٹر صاحبان کی وجہ سے. اچھا چلیں ٹھیک ہے، منسٹرز اور گورنر صاحبان کی وجہ سے ہوا ہے، ذرا پوچھ لیتے ہیں. منسٹر صاحبان اور گورنر کی وجہ سے. چلیں ٹھیک ہے، آگے بڑھ جاتے ہیں. زرکا ناز صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے میرے ساتھ موجود ہیں. زرکا صاحبہ پہلی بات تو یہ بتا دیں جناب والا کہ پہلے آپ لوگوں کے اقدامات معذرت کے ساتھ بڑے ہی کمزور تھے کرونا کو لے کے، لاک ڈاؤن کو لے کے، اور اس کے بعد جس حکومت نے 18ویں ترمیم کا سہارا لے کر کام کیا صوبے کے اندر، پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں، اس کو جو ہے وہ سبوتاج کرنے کے لیے منسٹرز بھی نکل کے آ گئے، گورنر صاحب بھی نکل کے آ گئے. حالانکہ یہی منسٹرز تھے جو 15 دن کرونا کی مجھے کہیں دکھائی نہیں دی. میں آپ کو کلیئر کرتی ہوں کہ میں بہت عزت کرتی ہوں مراد علی شاہ صاحب کی. بہت اچھا قدم انہوں نے اٹھایا کہ انہوں نے کہا کہ ہم لاک ڈاؤن کریں گے، اس کے علاوہ حل نہیں ہے. مگر آپ مجھے بتائیں کہ کیا صرف لاک ڈاؤن اس کا حل تھا؟ کیا کوئی ہماری پریپریشن تھی؟ کوئی پریپریشن نہیں تھی گراؤنڈ کے اوپر. میں آپ کو بتاؤں میں خود گراؤنڈ پہ تھی، 1 مہینے تک سندھ حکومت کو یہ نہیں پتا تھا کہ لوگوں کو راشن ہم کس سسٹم سے دیں. کوئی سسٹم ہی نہیں بن پا رہا تھا ان کا. اور اس وقت میں کیا 1 مہینے لوگ بھوکے رہ سکتے تھے؟ نہیں رہ سکتے تھے. لیکن اس وقت میں ہمارے MNA MPs گورنر نے لوگوں تک راشن پہنچایا. میں خود گراؤنڈ پہ ہوتی تھی. میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، بہت اچھا اپنے اقدام اٹھائے اور بعد میں سارے ملک میں لاک ڈاؤن ہوا، لیکن صرف لاک ڈاؤن اس کا حل نہیں تھا. اس کو ہم نے پراپر لاک ڈاؤن لگانا تھا جو کہ نہیں ہو سکا. اچھا آپ مجھے بتائیں. تو زرکا صاحبہ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سندھ نے غلط اقدام کیا تھا یا اس اقدام کے لیے سندھ ریڈی نہیں تھا تو پنجاب نے کاپی کیوں کیا؟ اچھا میں آپ کو اسی کے لاک ڈاؤن لگانے کے بعد پنجاب میں کیا منو سلوا دے دیا آپ لوگوں نے؟ لاک ڈاؤن لگنا تھا. میں کہہ رہی ہوں لاک ڈاؤن لگا، بہت اچھی بات ہے. پریپریشن کے ساتھ لگنا تھا کہ وہ جو عوام ہے ہماری جو بھوکی مرے گی، پنجاب میں پریپریشن مکمل تھی، بہت بہتر کنڈیشن تھی. اچھا بہت بہتر تھی. تو WHO نے تعریف سندھ کی کیوں کی؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں سندھ نے کہاں غلطی کی. میں آپ کو بتا ایک مہینہ لوگوں تک راشن نہیں پہنچا، اور اس کے بعد جب DCs کے ذریعے راشن پہنچا تو جہاں 1.5 لاکھ کی آبادی تھی وہاں 36 بیگ دیے گئے. ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے لوگوں تک پہنچنا مطلب نہ ہونے کے برابر تھا. کہاں ہے وہ 8 ارب کا جو ہے نا راشن جو کہ بانٹا گیا؟ کہیں بھی نہیں ہے، نہ کوئی اس کا ثبوت ہے نہ کوئی فوٹیج. میں آگے مجھے بولنے دیں تھوڑا سا. عدالت مجھے ریکارڈ ہے 1 ارب 40 کروڑ. اچھا اس کے بعد جب اس کو لوز کیا گیا، ٹھیک ہے، عید سے پہلے جب اس کو لوز کیا گیا تو مجھے آبجیکشن اس بات پہ کہ جب آپ نے نرم کیا لاک ڈاؤن تو آپ کو ٹائم یا تو بڑھا دینا چاہیے تھا. 5 بجے تک جب بالکل سب کچھ کھول دیا تو لوگ اندھادھند بازاروں میں بھاگے. اور اتنا صاحبہ میں نے رات کو 3 بجے تک دکانیں کھلی ہوئی دیکھی ہیں، بازار کھلے ہوئے دیکھے ہیں. SOPs پر عمل درآمد نہیں تھا وہ الگ بات ہے، لیکن 3 بجے تک دکانیں کھلی ہوئی تھی رات کو. دیکھیں میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ اگر اس کو سسٹمیٹک طریقے سے کیا جاتا، اگر ہم ٹائم زیادہ بھی دے دیتے تاجروں کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی. لیکن جو کم آپ کو پتا ہے کراچی کی عوام دیر سے سو کے اٹھتی ہے، جو ایک ساتھ لوگ گھسے ہیں بازاروں میں، اس کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس میں عوام کا بھی کہیں نہ کہیں عوام کا، میں تو کہتی ہوں 100% عوام کا آتے، اس لیے ہمارے یہاں زیادہ پڑھے لکھے لوگ کم ہیں. ٹھیک ہے نا، ہمارے ہاں پورے ملک سے آ کے لوگ یہاں پہ روزی کماتے ہیں. ہمارے ہاں سرائکی ہیں، ہمارے ہاں پنجابی ہیں، ہمارے ہر جگہ سے لوگ آتے ہیں. وہ بیچارے اس کو سمجھ نہیں پا رہے. ان کے لیے اولین درجہ کیا ہے کہ انہیں روٹی مل جائے، صحیح ٹھیک ہے، ان کا کام چل جائے. وہ اس کے آگے سوچ نہیں پا رہے کہ یہ کیا چیز ہو رہی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کچھ ہو ہی نہیں رہا. اچھا دوسری بات یہ کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کی امیونٹی بھی اچھی ہے، کیونکہ وہ بیچارے جس طرح رہتے ہیں وہاں پہ حملہ کم ہے اس کا. آپ یقین کریں غریب آبادی میں کم ہے حملہ کرونا کا.
وہ لوگ سڑکوں پہ بھی نکلے ہیں, وہ اتنے کنجسٹڈ بھی رہ رہے ہیں, مگر کیا سندھ حکومت نے ایک ماسک بھی پرووائڈ کیا کسی کو؟ جس وقت ضرورت تھی اس وقت ماسک ہی غائب ہو گئے تھے. ایک ماسک کی بات نہ کریں کیونکہ میں سوشل میڈیا کی اس تصویر کا ذکر کر دوں گا جس پہ تیر کا نشان بنا ہوا تھا اور ہلکا بھی لکھا ہوا تھا. میں آپ کو بتا رہی ہوں نا, نہیں تھا پیپلز پارٹی نہیں دیا نا, نہیں اویلیبل نہیں تھے مارکیٹ میں. اچھا ٹھیک ہے, مارکیٹ میں اویلیبل نہیں تھے, اس میں پیپلز پارٹی کا کیا لینا دینا؟ تو ظاہری بات ہے اگر آپ نے لاک ڈاؤن کیا, آپ لوگوں کو جو سڑکوں پہ نکل رہے ہیں ان کو ماسک تو پرووائڈ کر دیں. اچھا ماسک کی قیمت اتنی بڑھا دی گئی, غریب آدمی کیسے لے گا اس کو؟ اچھا تو ایکشن لینا آپ لوگوں کا کام تھا نا, اس پہ لیتے ایکشن. یہ تو 18ویں ترمیم ہے نا, یہ تو 18ویں ترمیم ہے. ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کیا. ہمارے گورنر صاحب خود بھی بیچارے اس میں انفیکٹڈ ہو گئے, مگر انہوں نے بہت راشن بٹوایا اور ہمارے تمام لوگ گراؤنڈ پہ تھے. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں, ہمارے جتنے بھی ایم پی ایز ایم این ایز تھے انہوں نے بھرپور راشن بانٹا اپنے علاقوں میں. اچھا تو یہ ایک اسٹریٹجی تھی ہماری وفاق کی کہ ہم لوگوں تک جو غریب عوام ہے ان تک راشن پہنچا. چلیں ٹھیک ہے, ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. لیکن یہاں پر صورتحال ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ اگر ایم این ایز اور ایم پی ایز نے راشن بانٹا ہے تو ذاتی حیثیت میں بانٹا ہے, اس میں وفاقی حکومت کا کمال کیا ہے یہ بھی پوچھیں گے زرکا ناز صاحبہ سے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ کو عوام تک پہنچنا ہے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. طاہر حسین صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. طاہر بھائی جناب والا بتائیے گا, پہلے تو جو صورتحال دکھائی دے رہی تھی, اگر میں مائک لے کے نکل جاؤں یہ کیمرے کی کالی آنکھ جو ہے وہ واضح طور پر دکھا دے گی کہ عوام کو تو کسی سے امید ہی نہیں ہے سر. تو آپ ہی کوئی ایسا آپشن بتا دیں سر کہ عوام کسی سے تو امید رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی دیکھیں, میں نے اپنے دونوں دوستوں کے جو ہے وہ گفتگو سنی, لیکن سر اس وقت جو اصل مسئلہ ہے جس سے آپ سے بھی میری بات ہوتی رہتی ہے, دیکھیں یہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت, دیکھیں پوری دنیا کا ایک سسٹم ہے, اور وہ سسٹم یہ ہے کہ جب بھی کسی بھی ملک میں کوئی نیشنل ڈیزاسٹر آتا ہے تو تمام اسٹیک ہولڈر جو ہیں وہ ایک پیج پر آتے ہیں اور مل کر ایک یونیفارم پالیسی بنا. 8 اکتوبر 2005. ٹھیک ہے, بالکل ایگزیکٹ ایسا ہی ہے نا, ایک یونیفارم پالیسی بنتی ہے. انفارچونیٹلی یہ تو دیکھ نیشنل نہیں ہے, یہ تو انٹرنیشنل ایک ڈیزاسٹر ہے. پوری دنیا میں اس کو پوری دنیا کے اندر اس نے تباہی پھیلا رکھی ہے. انفارچونیٹلی پاکستان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں لوگ ہر چیز پر سیاست کرتے ہیں. صحیح, چاہے وہ انسانی جانیں ہوں, چاہے وہ انسانی مال ہو, جان ہو, جو بھی ہو, انہوں نے سیاست کرنی ہے. دیکھیں پہلا کیس فروری میں آیا تھا, یہاں 27 فروری کو پہلا کیس ہوا تھا. آج ہم جون میں بیٹھے ہوئے ہیں. 4 مہینوں میں ان دونوں وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے کیا کیا, اپنے اپنے حساب سے انہوں نے کام کیا ہوا, لیکن نیٹ ریزلٹ یہ ہے کہ عوام زندہ درگور ہو گئی ہے. عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, عوام کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ابھی میری بہن کہہ رہی تھی کہ ہم نے جو ہے راشن تقسیم کیے. دیکھیں راشن تقسیم کرنا اچھی بات ہے, آپ بھی جانتے ہیں میری اپنی خود این جی او ہے پاکستان پبلک فورم, میں نے اس کے تحت میں نے کافی کام کیا اور آپ لوگ نے اس کو کیمرے کی آنکھ سے دیکھا ہوا. ٹھیک ہے نا سر, جو لوگ پرائیویٹ حیثیت میں جو لوگوں نے کام کیا وہ تو کیا, لیکن کیا کوئی اوپر سے ایسی پالیسی بنی جس سے عوام کو کوئی ریلیف ملا ہو؟ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ شروع کے اندر دیکھیں, میں بغیر کسی یہ کہہ لیں کہ میں کسی کی طرف کوئی میری جھکاؤ نہیں ہے, لیکن یہ بات ایک حقیقت ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے انیشیلی مراد علی شاہ صاحب نے جو اسٹیپ لیا تھا میں اسے اپریشیٹ کرتا ہوں. انہوں نے, لیکن طاہر بھائی کہیں نہ کہیں آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جو ٹریلر دکھایا گیا تھا فلم اتنی اچھی ثابت نہیں ہوئی؟ نہیں سر, دیکھیں میں اس کو لیٹ می کمپلیٹ. اچھا دیکھیں بات یہ ہے علی بھائی کہ ایک انسان نے ایک چیز کہی, اس کو ایگزیکیوٹ کیا. اچھا ایگزیکیوشن 100% نہیں ہوتی ہے جی, کبھی بھی نہیں ہوگی. یہاں کتنے پرسنٹ تھی؟ اچھا اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں پر 50% بھی تھی نا, یا 40% بھی تھی نا, اچھا تو بہت زیادہ بول رہے ہیں ویسے طاہر بھائی. سر دیکھیں اگر میں کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے, لیکن سر ایک ایکشن, کوئی ڈائریکشن تو پتہ چلی, انہوں نے ایک ڈائریکشن تو دی نا کہ نہیں یار لاک ڈاؤن کا. دیکھیں جس وقت تک کہ لاک ڈاؤن تھا سندھ میں سر, اس وقت کی کیسز کی صورتحال اور آج کی صورتحال بہت فرق ہے. ٹھیک ہے. اچھا خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن جو ہے اس کا حل نہیں ہے. نو ڈاؤٹ, دیکھیں لاک ڈاؤن کوئی پیناڈول کی گولی تھوڑی ہے. لاک ڈاؤن ایک اسٹریٹجی ہے, ایک طریقہ کار ہے اس سے احتیاط برتنے کا. دیکھیں طاہر بھائی ایک منٹ دیکھیں طاہر بھائی, جو بات آپ کر رہے ہیں نا سر, اگر میں آپ
سردار بھائی یا زرکا صاحبہ، ٹھیک ہے، ہم سارے مل کے بھی اپنے معاشرے کو دیکھ لینا ایک مرتبہ، تو پاکستان، کراچی، سندھ یا کوئی بھی صوبہ لاک ڈاؤن کا متحمل ہو ہی نہیں سکتا. نہیں سر، میں ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں اگر نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں ضروری تھوڑی ہے کہ آپ ایک ساتھ جو ہے نا ہر جگہ لاک ڈاؤن کر رہے. دیکھیں آپ کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہونی چاہیے تھی آپ کا کہ پلان کے یار یہ ایریاز ہیں، ان ایریاز کے اندر جو متاثرین ہیں ان کی تعداد کا لیول زیادہ جا رہا ہے. کہیں دیکھیں دنیا میں کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہے پورا، جہاں پر زیادہ متاثرین ہیں آپ نے اس ایریا کو جو ہے نا کلوز کیا اور وہاں پر کر. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کی کوئی میڈیسن یا کوئی ویکسین تو نہیں ہے نا سر. بالکل نہیں ہے. ہم اور آپ دیکھیں اس میں آپ کی جو بات ہے نا وہ بات یہ ہے کہ عوام کو بھی اس کے اندر اپنا رول پلے کرنا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہماری عوام، ہمارے ہاں جو ایجوکیشن کا لیول ہے، جو چیزیں ہمارے ہاں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی ریاست نے کروانی ہوتی ہے اپنی ریٹ. لیکن طاہر بھائی بذات خود میں نے 4 سروے کیے ہیں، چاروں سروے کے اندر عوام نے کہا بھوک سے نہیں مار سکتے اپنے بچوں کو، کرونا سے مار دیں گے. اچھا علی بھائی ایک بات مجھے بتائیے گا، پریکٹیکل دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں پریکٹیکل. آپ نے کبھی کسی آدمی کو بھوک سے مرتے ہوئے دیکھا ہے؟ بالکل بتائیے گا سر، بھوک سے نہیں مرے گا، وہ پہلے بچوں کو مارے گا پھر وہ خود کو مارے گا. دیکھیں بھوک سے تو کوئی نہیں مرتا، بیماری سے بہت بڑی بات نہیں مرتے. اور میں آپ کو بتا دوں بینگ اے مسلم میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو رزق دیا ہے نا پیدا کیا اس کو ملے گا کھانے کو. دیکھیں پرابلم ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے، ایگریڈ اتنا آسان نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے تو معلوم تھا کہ اتنے لوگ بنیں گے، میں نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا. یار آپ یہ کہہ کر آپ اپنی جان نہیں چھڑا سکتے. آپ اس ملک کے آپ پرائم منسٹر ہیں، آپ اس ملک کے ایک ایک بندے کی رسپانسبلٹی آپ کی ہے سر. حضرت عمر فاروق کہتے تھے اگر کتا بھی بھوکا اگر مرے گا نا تو میری رسپانسبلٹی ہوگی. آپ یہ کہہ رہے ہو کہ بھائی جو ہے نا اتنے لوگ میں نے تو پہلے بتا دیا تھا مر جائیں گے. یار دیٹ از ناٹ گڈ یار. کیا میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ مر جائیں گے. دوسری چیز ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، آج ابھی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی جو ہے نا ہم لاک ڈاؤن جو ہے نا لاک ڈاؤن نہیں کریں گے. دیکھیں بات میں پھر کہہ رہا ہوں ایک نیشنل ڈیزاسٹر ہے، تمام لوگوں کو ایک پیج پہ ہونا ضروری ہے، اور جو ملک اور قوم کے مفاد میں جو فیصلہ ہو نا اپنی پرسنل ایگو سے نکلنا پڑے گا. چلیں ٹھیک ہے آگے بڑھ جاتے ہیں. سردار نزاکت صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سردار صاحب 5 اسپتال قائم کرنے کا فیصلہ کل ہوا ہے کہ جہاں پر کرونا کے مریضوں کا علاج کیا جائے گا. سر اس وقت جو جگہ جگہ تختیاں لگا دی گئی ہیں کہ کرونا کے مریض لینے کے لیے ہمارے پاس جگہ ہی موجود نہیں ہے، سر کس کا فیلئر ہے، سسٹم کا یا حکومت کا؟ دیکھیں میں ایک چیز جس طرح طاہر صاحب نے بڑی سنجیدگی سے بات کی، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ بڑی پوائنٹ انہوں نے ایک نوٹ کی کہ جس طرح یہ فیلئر ہوا ہے بیسیکلی. جی سندھ گورنمنٹ کو بیسیکلی کام نہیں کرنے دیا گیا. آپ نے ان سے سوال کیا تھا، ہمیں جس طرح ایڈل کریٹ کیے گئے، ہمیں نادرا کا ریکارڈ نہیں دیا. پھر اس کے علاوہ ان کے 3-4 منسٹر اچانک آ گئے جب انہوں نے دیکھا کہ شکاگو ٹریبیون جیسے نیو یارک ٹائم جیسے اخبارات نے مراد علی شاہ صاحب کے لیے چھاپا. نام لینا پسند کریں گے کون سے وزراء؟ جی نام لینا پسند کریں گے کون سے وزراء نکل کے آ گئے تھے آپ کے راہ میں رکاوٹیں ڈالنے؟ صاحب کی بات کر رہا ہوں، فیصل وابڈا صاحب، یہاں پہ کوئی علی مادل شیخ صاحب میں دوسرے تیسرے جو کاف لیگ تھی جو بنی ہوئی تھی، وہی کاف لیگ کے جو لوگ آج تحریک انصاف میں شامل ہوئے ہیں وہ لوگ آئے. جس طرح انہوں نے آ کے یہاں پہ سندھ کے اندر ہمارے لاک ڈاؤن کو فیل کیا، میں سمجھ رہا ہوں کہ ان کو کبھی لوگ معاف نہیں کریں گے. اور انہوں نے جس طرح اپوزیشن کا اتنا اختیار ہے سندھ کے اندر کہ وہ لاک ڈاؤن کو نہیں، اپوزیشن کا نہیں. دیکھیں وفاقی حکومت نے خود انوالو ہو کے ڈائریکشن لوگوں کو دی. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں آپ ایک اور پروگرام کر لیں، پوری بزنس کمیونٹی کو گورنر ہاؤس میں بلایا گیا، انہوں نے ان کو کہا گیا کہ یا آپ سندھ گورنمنٹ کا لاک ڈاؤن توڑ دیں. میں آپ کو بتاؤں جب یہاں پہ اس طرح کے ایشوز ہوں گے، اس طرح کا بہیو ہوگا تو پھر پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی یہی حالات ہوں گے. جب ایک ملک کا پرائم منسٹر کہتا ہے کہ میں نے لاک ڈاؤن، اگلے دن کہتا ہے کہ لاک ڈاؤن سے یہ فائدے ہوئے، دوسرے دن کہتا ہے کہ لاک ڈاؤن اشرافیہ نے کروا لیا. تو بھائی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت اتنے اس طرح کی گورنمنٹ ہے کہ جس کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے.
اور پوری دنیا نے تعریف کی مراد علی شاہ صاحب کی, پوری دنیا میں. ایون کہ میں آپ کو بتاؤں ان کے جو ہیلتھ ایڈوائزر ہیں ظفر مرزا صاحب نے ٹی وی پہ بیٹھ کے, فواد چودھری صاحب نے ٹی وی پہ بیٹھ کے, بہت سارے منسٹر نے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہا کہ مراد علی شاہ صاحب نے اور سندھ گورنمنٹ نے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہدایت پہ بہت اچھا کام کیا. لیکن عمران خان مطلب ان کی سیٹ پکی ہو گئی مستقبل قریب کے اندر. عمران خان کے منہ سے ایک لفظ سننے کو نہیں ملا. میں آپ کو بتاؤں پاکستان چیئرمین صاحب نے پہلی پریس کانفرنس میں عمران خان صاحب کو کہا کہ عمران خان قدم بڑھائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور انہوں نے کہا کہ نہ کہ صرف عمران خان پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں, وہ بلکہ وہ ہیلتھ منسٹر بھی ہیں اس وقت, وہ کام کریں. آج بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ساری پوائنٹ سکورنگ سے نکل کے عمران خان صاحب اپنے غرور سے نکل کے اپنے آس پاس میں جو دائیں بائیں چینی چور آٹا چور بیٹھے ہوئے ہیں ان کی رائے کو کہیں اور نکل جائے گی. ویسے جی ایک منٹ, ان کی رائے کو نظر انداز کر کے ملک کے وسیع تر مفاد میں پورے پاکستان کو ساتھ لے کے چلے تاکہ پاکستان کے اندر اس چیز سے مقابلہ کیا. بالکل ایسے ہی اکرام قریشی صاحب بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں ٹیلی فون کال پر. بہت شکریہ اکرام صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جناب والا بتائیے گا, جو صورتحال دکھائی دے رہی ہے, دوبارہ وہی سوال دہراؤں گا, عوام کس سے امید رکھیں سر, کیونکہ عوام تو ووٹ دے کے پھنس گئے. یہ دیکھیں جی کہ میں تھوڑا سا آپ کو پچھلے ادوار کی بات کرتا ہوں. اس وقت بھی ایک بہت بڑا پنجاب میں ایک ڈینگی کی وبا آئی تھی اور پنجاب گورنمنٹ نے اس کو بڑے زبردست طریقے سے اس کو ہینڈل کیا اور اس کی فیس صرف اور صرف 80 روپے رکھی گئی اور اس فیس کو انہوں نے امپلیمنٹ بھی کروایا. اب اس کے بعد آ جائیں کہ اس وقت ہمارے جو سفید پوش لوگ ہیں, میں کرونا کے ریفرنس سے بات کر رہا ہوں, ان کی تعداد تقریباً 75% ہے اور ان کی تنخواہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ان میں سے 25 سے 20 ہزار روپے والے لوگ ہیں. میجارٹی لوگ جو ہیں دیہاتوں سے ہیں اور وہ دیہاتوں سے آگے شہروں میں آ کے آباد ہوئے ہیں. اس میں بہت زیادہ دہاڑی دار طبقہ بھی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو سب سے زیادہ لوٹ مار بچی ہوئی ہے وہ ان لیبس, پرائیویٹ لیبس کی طرف آپ دیکھیں. پرائیویٹ لیبس والوں نے ایک اپنے ریٹ کرونا کی ٹیسٹنگ کے لگائے ہوئے ہیں. کبھی پازیٹیو آ رہا ہے, وہی پازیٹیو کبھی نیگیٹو ہو جاتا ہے. عجیب یعنی صورتحال ہے. ایک دفعہ ٹیسٹ کرانا پڑتا ہے, دوبارہ پھر ریکنفرمیشن کے لیے ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے. ابھی ساؤتھ سٹی میں دیکھ لیں 11,000 روپے کا ریٹ ہے, آغا خان 9,000 لے رہا ہے, ضیاء الدین ہاسپٹل 8,500, لیاقت ہاسپٹل. پرائم منسٹر صاحب تک اس کی کمپلین جا چکی ہے, مراد سعید صاحب بھی کر چکے ہیں, فیصل واڈا صاحب نے بھی کر دی. میں آگے آتا ہوں نا, چغتائی لیب کا دیکھیں 7,900 روپیہ, شوکت خانم 9,000, یہ ان کی اپنی لیب ہے. الشفا جو ہے 7,700 اور اسلام آباد لیب 7,200 روپیہ. یہ کرونا کی وبا جو آئی ہے بیسیکلی اس نے لوگوں کا جان اور مال دونوں ہی اس نے لیے ہیں. اس میں میں تو یہی کہوں گا جی کہ پراپر گورنمنٹ کی جو ہے نا اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. اور پرائیویٹ ہاسپٹلس کا آپ دیکھ لیں, اگر خان صاحب نے, مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے اس کے اوپر وہ اپنا اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ نہیں. پرائیویٹ ہاسپٹلس کا حال دیکھ لیں, اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے, کیا ریٹ چل رہے ہیں, کمرے اویلیبل نہیں ہیں. کل میں نے ٹرائی کی 2-3 لاہور کے ہاسپٹل جو بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں ان کو اپروچ میں نے کرنے کی کوشش کی. کوئی بندہ بیچارہ زندگی موت کی کشمکش میں تھا. نہ ڈاکٹر ہاسپٹل میں کمرہ ملا, نہ حمید لطیف ہاسپٹل میں ملا, نہ نیشنل ہاسپٹل میں ملا. 25, 50, 70 ہزار روپے تک پہ یہ لوگ ڈیلی بیس کے اوپر بنا رہے ہیں, اس کے اوپر ایکسپینس ادا کر رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ غریب طبقہ اس میں پسا جا رہا ہے. اس میں ہونا یہ چاہیے ایک پراپر گورننس ہونی چاہیے. جو پرائیویٹ ہمارے ہاسپٹل ہیں, جو گورنمنٹ کے سرکاری ہاسپٹل میں, ان کے اندر پھر اکوپمنٹ نہیں ہے, ان کا اپنا سسٹم ہے, لائنیں لگی ہوئی ہیں. بہرحال اینی وے ایک ایمرجنسی کی صورت ہے. تو اس میں تو کہوں گا جی گورنمنٹ کو پراپر اس کے اوپر ویژوائز کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے, ٹیمیں بنانی چاہیے. ٹائم بڑا کم ہے. دن بدن کرونا دیکھیں کس حد تک پہنچ گیا, کتنی پیک پہ پہنچ گیا, کتنی اموات ہو رہی ہیں. ہم لوگ کدھر کھڑے تھے فیبرری میں, ہماری کیا پوزیشن تھی. بہرحال یہ بہت آگے جا رہا ہے. لیکن اکرام بھائی آپ کو نہیں لگتا کہیں نہ کہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, چیک اینڈ بیلنس اب تک ہو جانا چاہیے تھا سر, لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی حکومت استخارہ کرنے میں لگی ہوئی ہے. سر مجھے 2 منٹ دیجیے گا. میں زیادہ میرا موضوع ہوتا ہے اوورسیز پاکستانی کے بارے میں, کیونکہ فیڈریشن آف پاکستان کی طرف سے اوورسیز فیڈریشن کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں. اور اس میں یہ دیکھیں کہ سعودی عربیہ, GCC ممالک نے ان چیزوں کو کس طریقے سے ہینڈل کیا ہے.
وہ آپ لوگوں کے سامنے انہوں نے ٹوٹل کرفیو لگا دیا. کرفیو لگانے کے بعد پھر انہوں نے لاک ڈاؤن کیا. لاک ڈاؤن میں نرمی کی 5 گھنٹے انہوں نے اپنا جو ہے نا اس میں نرمی کی, باقی انہوں نے لاک ڈاؤن کر دیا. پھر 9 سے 5 تک انہوں نے کھول دیا. ورکنگ آورز میں کمی کی, آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ انہوں نے کیا. اب لاکھوں کے حساب سے لوگ جو ہیں ادھر بھی افیکٹ ہوئے ہیں, یہ نہیں ہے کہ افیکٹ نہیں ہوئے, ادھر سے بھی لوگ واپس بھی آ رہے ہیں. اوورسیز جو ہے اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز بھی اس سے بڑا افیکٹ ہوئے ہیں, ان کے کاروبار وغیرہ متاثر ہوئے ہیں. لیکن ہونا یہ چاہیے تھا, یہ بہت پہلے پراپر طریقے سے اس کو کرنا چاہیے تھا. ہماری گورنمنٹ نے نرمی کی, کبھی لاک ڈاؤن کریں, کبھی اس کو کرفیو کی شیپ میں لے کے جائیں. اصل میں کوئی ایک کلیئر پکچر ہمارے سامنے نہیں تھی. اور بہرحال یہ ایک لیک آف گورننس ہوئی ہے. ڈیسیژن میں آپ کہہ لیں کہ پراپر ڈیسیژن نہیں ہوئے. اب بھی وقت ہے, آپ یہ پیک پہ کام پہنچا ہوا ہے. ڈے بائی ڈے یہ نمبر انکریز ہو رہے ہیں. اس وقت جو ہے نا اس کے اوپر پریکاشنز لینے کی ضرورت ہے. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات کو بلانا چاہیے, اپوزیشن کو ان کے ساتھ بٹھانا چاہیے, مل کے کام کریں. بالکل ایسے ہی ہے. بہت شکریہ اکرام قریشی صاحب میرے ساتھ موجود تھے. اور ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. کچھ نہ کچھ چیزیں موجود ہیں, کچھ بیانات جو کہ دوسرے ممالک کی مثالیں دی جاتی ہیں, اس پر بھی کچھ سوالات بنتے ہیں. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. پاکستان تحریک انصاف سے زرکا ناز صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں. ادھی پہلے تو یہ بتا دیں کہ پرائم منسٹر صاحب کی چاہے پریس کانفرنس ہو, چاہے صحافیوں سے گفتگو ہو, چاہے ان کا قوم سے خطاب ہو, وہ ہمیشہ اوورسیز کی مثالیں بہت زیادہ دیتے ہیں. وہ اس صورتحال میں اوورسیز کی صرف مثالیں کیوں دے رہے ہیں, ان کو امپلیمنٹ کیوں نہیں کرا رہے پاکستان کے اندر؟ دیکھیں اس لیے دیتے ہیں کہ وہ ان لوگوں نے ہمیشہ مدد کی. جی نہیں, میں پاکستانیوں کی نہیں, میں رولز ریگولیشنز کی بات کر رہا ہوں. رولز ریگولیشنز کی میں آپ کو بتا رہی ہوں. بالکل. اب مثال اس لیے دیتے ہیں, دیکھیں ہم اگر اور ملکوں میں دیکھیں تو وہاں پر بھی اس وقت لاک ڈاؤن ہلکے ہلکے کھلتا چلا جا رہا ہے نا. تو ہمارے ملک میں بھی وہ یہی بتا رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ ہمیں لاک ڈاؤن سے باہر نکلنا پڑے گا. امریکہ بھی ہلکے ہلکے باہر آ رہے ہیں, سب ہلکے ہلکے باہر آ رہے ہیں. کوئی بھی ملک جو ترقی یافتہ ملک ہیں وہ بھی اتنا لمبا لاک ڈاؤن جو ہے وہ نہیں سنبھال سکتے. معیشت تباہ ہو رہی ہے, ایئر لائنز ساری جو ہے نا وہ دیوالیہ ہو رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے کتنے عرصے سے یہ جو ایروپلینز رکے ہوئے ہیں اس سے کتنا نقصان ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ان کے اوپر ذمہ داری سب ملک کی بھی ہے, ان کے اوپر ذمہ داری سب غریب عوام کی بھی ہے, اور ساری ذمہ داری وہ ہر چیز کو لے کے چل رہے ہیں. اب اس سے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ ہم اتنا برا جو ہے آپ وفاق کو بول رہے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ سندھ حکومت ابھی تو نہیں آئی, کافی پہلے سے سندھ میں حکومت کر رہی ہے. کوئی ایک ہاسپٹل آپ نے ایسا بنایا ہے جہاں پہ آصف علی زرداری اپنا علاج کرا لیں؟ ادھر ہی کرا رہے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں یا اسپتالوں میں, اسکولوں میں جو ہے وہ بھینسیں بندھی ہوئی ہیں, اسپتالوں میں نہ اچھا ابھی 75. لیکن زرکا صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ حلیم عادل شیخ صاحب کو اس وقت جو ہے وہ اسکول نہیں دکھانے چاہیے, اسپتال دکھانے چاہیے کہ اسپتال میں کیا ہو رہا ہے؟ بھینسیں بعد میں دکھا لیجیے گا, کوئی مسئلہ تھوڑی ہے, زندگی پڑی ہے سیاست کے لیے. یہ سیاست کی بات نہیں ہے, یہ وہ زبوں حالی ہے سندھ کے لوگوں کی, جو وہاں کے عوام کو پیسا جا رہا ہے. یہ وہ چیزیں ہائی لائٹ ہوتی ہیں کہ عوام کا حال کیا ہے سندھ میں. نہ ان کو صحت کی کوئی فیسلٹیز ہے, نہ ان کو تعلیم کی فیسلٹیز ہیں. وہ تو بیچارے کتے کے کاٹنے کی. زرکا صاحبہ انتہائی بچکانہ سوال کر لیتا ہوں آپ سے. یہ لوگ بہت برے ہیں نا سندھ کے اندر, سب کچھ انہوں نے زبوں حالی مچا کے رکھی ہوئی ہے. 140A آئین کا آرٹیکل 140A کس مرض کی دوا ہے, آپ لوگ براہ راست مداخلت کر سکتے ہیں؟ ابھی آپ کو پتہ ہے بیچ میں ہوا تھا, بالکل ہوا تھا, آپ کو پتہ ہے تو بیک ہو گئے نا اس کے اوپر, اس کو میں لوں گا نہیں اس کے اندر. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میرے خیال سے یہ وقت آئے گا اور ہمیں لگتا ہے کہ یہی حل ہے. دیکھیں اس لیے کہ انٹرفیئر اس وقت کرنا پڑے گا جب کوئی چیز سمجھ ہی نہیں رہی. تو کیا کریں آپ مجھے بتائیں, 1 ارب کا زراعت کا جو فنڈ تھا وہ جو ہے اس سے گاڑیاں خرید لی گئیں. کیوں؟ زراعت میں اس وقت ٹڈی دل کا حملہ ہوا ہوا ہے, اس وقت وہاں فیسلٹیز کیوں نہیں دی گئیں؟ 1 ارب روپے کی ڈبل بھیج دیں نیب کے اندر. بالکل بھیجیں گے, میرے پاس اس کی وہ پڑی ہوئی ہے رسید. تو بھیجیں گے نا. ہاں بس چلیں آگے بڑھ جائیں پھر. تو میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں جب 18ویں ترمیم ہے, صوبوں کے پاس پیسہ ہے, آپ کچھ تو ڈیولپ کریں, آپ کچھ چیزیں تو ڈیولپ کریں, اپنی ذمہ داری تو لیں. اسی بات پہ تو رو رہے ہیں کہ NFC کے تھرو فنڈز ہی نہیں آ رہے ان کے پاس. آپ کہہ رہی ہیں صوبوں کے پاس پیسہ ہے. نہیں فنڈز تو آتے ہیں, اب وہ فنڈز آ کے کدھر چلے آتے ہیں وہ بات الگ ہے. آڈیٹر جنرل سے پوچھیں نا. دیکھیں کام ہو سکتا ہے مگر نہیں ہو رہا. ابھی آپ مجھے بتائیں کتنے وینٹیلیٹر ہیں اس
सिंध हुकूमत के पास। अच्छा, हलीम आदिल शेख साहब के बकौल 600 वेंटिलेटर्स हैं। हाँ, और मगर वो फाल नहीं है। अच्छा, कुछ पे कह दिया जाता है कि वो अभी मरम्मत हो रही है, कुछ टोटल 100 जो है वो वर्किंग कंडीशन में उन्होंने कहा है। 75 तो वफाक की तरफ से आए उनके पास। अच्छा, मगर आज लोगों को कोई वेंटिलेटर नहीं मिल रहा। ठीक है, जितने भी लोग गए हैं, आपको पता है वो डॉक्टर साहब जो हैं वो बेचारे, उनको नहीं मिल सका, उनकी डेथ हो गई। तो लोगों को वो सहूलतें मिल ही नहीं पा रही। अगर हमें पता था इतना बड़ा डिजास्टर है ये, तो उसकी क्या तैयारी है हमारे पास? जी जी, मैं कह रही हूँ आप तैयारी तो पूरे मुल्क में ही नहीं है ना, पूरे मुल्क में नहीं है, लेकिन कुछ सारा बिल आप सिंध हुकूमत के नाम पे तो नहीं फाड़ सकते ना। मैं इसलिए आपको कह रही हूँ कि इस अपोजिशन कर रही है सिंध हुकूमत। अच्छा, बाकी सब मिल के काम कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि हम सब मिल के क्यों नहीं काम कर सकते? अच्छा, हम लोग मिल के काम कर सकते हैं ना। अगर हमारी अपोजिशन आपके साथ असेंबली में होती है तो क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस मिल के? चले ठीक है, मैं आपके लिए आसान कर देता हूं ना। देखिए, आप कह रही हैं मिलके काम करें, ठीक है। विफाकी वज़रा, एक विफाकी वजीर को आप लोगों ने लगा दिया चांद देखने पर, ठीक है। दूसरा विफाकी वजीर कहता है एनआरओ नहीं दूंगा, फिर भी लोग कोशिश करते रहेंगे, ठीक है। तीसरा विफाकी वजीर 14 दिन बाद निकल के आता है और आगे बोलता है सिंध हुकूमत चोर है। अगर ये सूरत हाल रहेगी तो गजब खुदा का कौन आके बैठेगा? देखिए, बात ये है कि चोरी की तो बात ना करें, बात बहुत आगे चली जी जी, वो तो चोरी है, चकारी, अभी ये बहुत अलग टॉपिक है, अलग टॉपिक है, उसको छोड़ दे। माफियाज का राज है जी, आपको पता है, माफियाज पूरा राज है पाकिस्तान के ऊपर। जी जी, उनको किस तरह से तोड़ना है, क्या करना है, कितनी एक मुश्किल सूरत हाल है। अच्छा, अभी पेट्रोल का यही मसला चल रहा है ना जी जी, कि वो एक माफिया बैठा हुआ है जिसको तोड़ना मुश्किल हो रहा है। अच्छा, लेकिन आज उमर अयूब साहब ने हुकूमत होने के बावजूद भी, तो आज उमर अयूब साहब एक्शन लिया खान साहब ने। अच्छा, हाँ, कल उन्होंने 10 दिन से पेट्रोल पंप्स बंद पड़े हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। हाँ, तो ये सब ब्लैकमेलिंग है। अच्छा, माजी में भी ऐसा हुआ, मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब बेइख्तियार हैं? नहीं, देखिए, मैं ये 10x12 के स्टूडियो में मेरा इख्तियार इतना है कि अगर चिंगाड़ दूं ना तो ये सारी लाइटें वाइटें बंद हो जाए, ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर साहब पूरा मुल्क लेके बैठे में कोई इख्तियार ही नहीं है। नहीं, क्यों नहीं है इख्तियार? आपको पता है जब ये 18वीं तरमीम की वजह से है ना प्रॉब्लम। लेकिन मेरी बात समझे कि ये जो इसका क्राइसिस है पेट्रोल का, पहली दफा नहीं हुआ है मुल्क में। अच्छा, पहले भी माजी में हो चुका है, उसको भी थोड़ा सा याद करें जी जी, कि ये सूरत हाल माजी में भी रह चुकी है। ये पूरा माफिया जो ये नया पाकिस्तान किस काम का? अगर नया पाकिस्तान माशाल्लाह से आ गया है और बन रहा है, और अब ये रियासत बनने जा रही है पुरानी पॉलिसीज के साथ नहीं, बहुत पॉलिसीज नहीं। चले ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं, टाइम खत्म हो रहा है भाई, ये नए पाकिस्तान में चले सबका हो तो बहुत अच्छी बात है। जी ताहिर भाई, जनाबे वाला बताइएगा, मुत्तफिक हैं जरका साहिबा की बातों से, और जो सिंध की सूरत हाल का नक्शा उन्होंने खींचा है, मैं तो तशवीश का शिकार हो गया। सर देखिए, बात फिर मैं वही कहूंगा आपसे कि ये सब लोग सियासत कर रहे हैं, अवाम की कोई बात नहीं कर रहा, एक दूसरे पे इल्जाम तराशियां कर रहे हैं कि भाई देखें, अगर सिंध की गवर्नमेंट खराब थी, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट खराब थी, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट खराब थी, खराब थी, इसीलिए तो यही नारा लगा के तो आप आए थे ना इख्तिदार में जी। जब आप आ गए तो उस चीज को आप छोड़ दें कि भाई वो बुरे थे, लेकिन आपने क्या अच्छा किया। आवाम के लिए बोल कौन रहा है? सिर्फ वज़ीर आज़म तो बोल रहे हैं। देखिए, बोलने से काम नहीं चलेगा ना। जी जी, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। नहीं, एहसास प्रोग्राम उन्होंने प्रूव किया अपना। मुझे एक बात जी जी, मुझे एक बात बताइए कि इतना बड़ा डिजास्टर है, आज तक के हुकूमतें, आप सिंध की क्या बात कर रहे हैं? आपने बोला लॉकडाउन नहीं होगा, बुज़दार साहब ने लॉकडाउन दूसरे दिन सुबह कर दिया, आपको पता ही नहीं। अच्छा यार, आप मुझे बताएं कि कोई भी आदमी, मुझे देखें अभी जो कह रही है ना, बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की कोई मुझे लगता है रिट है ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि सूबे खुद मुख्तार हैं, वो अपने फैसले ले सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर का बयान था ये। देखिए, बयान होता है ना। हाँ। देखिए, उन्होंने कहा चीनी के बहरान पे उन्होंने एक्शन लिया, वो केस टिकाने लग गया। जी जी, हेल्थ पे एक्शन लिया, पिटीशन आ गई थी इस्लामाबाद में, वो खत्म हो गया। देखिए, आपका अल्लाह भला करे, आटे के बहरान पे लिया, वो क्या, देखिए जहां जहां वो एक्शन लेते हैं, मतलब चीजें रिवर्स हो जाती हैं। अच्छा, देखिए, बात सिर्फ इतनी सी है, इस वक्त हम जो स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त वो जो उनको एक चीज लगी ना कोरोना में, आप लॉकडाउन, देखिए मैं आपको बताऊं, लॉकडाउन के अलावा कोरोना से एहतियात करने का और कोई बेहतर तरीका हो, ये आज है ना सर, ये आप देखिएगा आज जो सूरत हाल है, अभी आपने हॉस्पिटल्स की बात की ना, उन हॉस्पिटल्स के अंदर लोगों, ये अभी बहन ने कहा कि लोग जो है लॉकडाउन खोल के बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे क्या है? उसके पीछे यह है कि उनके हॉस्पिटल्स की इतनी बैकिंग है, और वो वहां से, यहां तो हॉस्पिटल भरे हुए, आपको एक आदमी आपके चैनल से ही दिखाया कि एक दिन के 1 लाख से 1.5 लाख रुपए ले रहा है एक हॉस्पिटल।
جبکہ نہ وہاں کوئی او ٹی استعمال ہو رہی ہے, صرف ایک بیڈ استعمال ہو رہا ہے. اس بیڈ پہ ایک غریب آدمی 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ کہاں سے دے گا؟ سندھ حکومت ایکشن کیوں نہیں دیکھیں صرف یہ سندھ میں نہیں ہو رہا, یہ ابھی لاہور میں بھی ہو رہا ہے. چلیے لاہور میں نہیں دیکھیں دیکھیں میرا سندھ حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں بتا رہا ہوں, میں تو یہاں کی بات کر رہے ہیں. اگر دیکھیں اگر ان پرائیویٹ ہاسپٹلس کے اندر ان پرائیویٹ ہاسپٹلس والوں کو کوئی بھی روکنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ ابھی جیسا آپ نے انٹرو میں بھی کہا تھا کہ جی ایک ٹیسٹ جو ہے 9,000 روپے کا ہو رہا ہے, 11,000 روپے کا ہو رہا ہے. ابھی بھائی بھی کہہ رہے تھے سر آپ کا شوکت خانم میں اگر 9,000 روپے کا آپ ایک ٹیسٹ کروا رہے ہیں جی تو سر مجھے بتائیں اس سے باقی اسپتالوں کو تو شے ملے گی سر. میسج کیا جا رہا ہے؟ آپ کی کہیں نہیں چلتی نا, جی آپ کی شوکت خانم میں تو چلتی ہے. صحیح, شوکت خانم میں کر دیں آپ 1,500 روپے ٹیسٹ, اور بولے لوگ وہاں پر جائیں تاکہ دوسرے لوگ اس کو فالو کریں نا. بالکل ایسا ہی ہے. سردار نزاکت صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود ہیں. سردار صاحب آپ نے پوری گفتگو زرکا صاحبہ کی ملاحظہ کی ہے اور اس کے بعد آپ بتا دیں سر جواب دینا پسند کریں گے اس بات؟ دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو لوگ ان کے انویسٹر تھے, ایجنٹس تھے, وہ 5 دفعہ اپنے پیسے پورے کر چکے ہیں. اچھا اب یہ نام لے لینا سر, میں بتا رہا ہوں نا. اب یہ محترمہ سے میں پوچھوں کہ جہانگیر ترین صاحب 100 ارب روپے کھا کے کیسے بھاگ گئے؟ اچھا ٹھیک ہے, ایف آئی اے سندھ گورنمنٹ کے انڈر تو نہیں ہے, جی وفاقی لا انفورسمنٹ ایجنسی سندھ گورنمنٹ کی تو نہیں ہے. بالکل اسی طرح تمام مافیاز عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور عمران خان ان کا سرگنا ہے. اور عمران خان کو سرگنا ہے, میں اب بتا رہا ہوں نا, بہت بڑا اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. اگر جہانگیر ترین عمران خان کی اجازت کے بغیر ملک سے کیسے جا سکتا ہے؟ کیسے جا سکتا ہے؟ 100 ارب روپے کھا کے جہانگیر ترین ملک سے کیسے باہر جا سکتا ہے؟ مجھے صرف اس بات کا جواب دے دیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عمران خان صاحب کی رضامندی سے یہ شوگر کا جتنا سکینڈل ہوا ہے یہ عمران خان کی کیبنٹ کے اندر. عمران خان تو رپورٹ پبلک کیسے کر دی انہوں نے اگر وہ ان کی ایما پہ ہوا تھا سر؟ یہ انہی تھی پبلک, انہی تھی, لوگوں کا پریشر اتنا زیادہ پہلے سے طے شدہ تھا, پریشر تھا, لوگوں کا پریشر تھا, جس کی وجہ سے آج یہ بول رہے ہیں کہ 85 سے ہم شروع کر رہے ہیں. جی بھائی اگر آپ میاں نواز شریف صاحب کو کل تک یہ لوگ پوائنٹ سکورنگ کرتے تھے نا کہ نواز شریف صاحب چلے گئے, اچھا بھائی آپ یہ بتائیں کہ ملک کا ایک بندہ 100 ارب روپے کھا کے کیسے لا انفورسمنٹ ایجنسی کو چکمہ دے کے چلا گیا؟ صحیح, اس کی ذمہ داری کس کے اوپر آتی ہے؟ عمران خان کے اوپر آتی ہے یا مراد علی شاہ صاحب کے اوپر آتی ہے؟ عدالت کے اوپر نہیں چل رہا. میں آپ کو بتاؤں عمران خان کے دائیں بائیں 15 ایسے لوگ بیٹھے ہوئے جن میں سے 7 لوگوں کے اوپر ریفرنس بنے ہوئے, ان کو اوپر کوئی نہیں پوچھتا. نیب کی محترم آپ کو میں نے انٹرپٹ نہیں کیا, نیب کے جو نیب زدہ بیٹھے ہوئے نا عمران خان صاحب کی دائیں بائیں میں 10 نام گن سکتا ہوں. اچھا نظر محمد گوندل کی فیملی کے اوپر 42 ارب روپے کی کرپشن ہے. اچھا عامر ڈوگر ملتان کی کورٹ نے کہا کہ یہ بجلی چور ہے. لیکن یہ سارے بیٹھے ہوئے کس طرح کا نیا پاکستان بنا رہے ہیں کہ آج لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. آج چینی کے اوپر میں آپ کو سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں نا کہ عمران خان کے اوپر جن لوگوں نے پیسے انویسٹ کیے وہ 5 دفعہ پیسے پورے کر چکے ہیں. ہم ان کو ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ یار ملک کا اب ملک کی جان چھوڑ دو, لوگوں کو فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, ٹرانسپیرنٹ طریقے سے الیکشن ہو, جس پولیٹیکل پارٹی کو اگر پاکستان کے لوگ مینڈیٹ دیتے ہیں ان کو تسلیم کرنا پڑے گا. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی سے سردار نزاکت صاحب میرے ساتھ موجود تھے, زرکا ناز صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے, جبکہ سینئر اینالسٹ طاہر حسین صاحب اور اکرام قریشی صاحب نے بھی مجھے جوائن کیا. آپ تمام مہمانان کا بہت بہت شکریہ. معاملات وہیں آ جائیں گے, بلیم گیم اور پاکستان میں صرف بلیم گیم سے ہی چیزیں چل رہی ہیں, اور اگر صحیح معنوں میں الزامات سے ہٹ کر عوام کا سوچنا شروع کر دیا جائے تو میں دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس نے ابھی سیاست چمکانی ہے اس کے لیے سب سے زیادہ سنہری موقع یہی ہے کہ وہ اس ٹائم پہ عوام کی آواز اٹھانا شروع کر دے. اس کی سیاست اتنی چمک جائے گی کہ اس کے اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی آنکھیں چندیا جائیں گی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.